आसान दरसे कुरान बाय मुफ्ती फहद इरफान अंसारी। 1 मई 2026 आज का दिन यौम मजदूर है, मजदूर का दिन। तो इस पर भी आखिर में थोड़ी सी बात करूंगा। आज के हमारे दर्स में बकरा का आयत नंबर 106 से 110 तक का जो हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता रोज़ा दरस कुरान मजीद का सिलसिला सानिया है। इसमें मरकजी तौर पर आज जो हमारे मजमून हैं वो 3 हैं जी। एक मा नंसख मिन आयतिन से नसीर तक, दूसरा अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम से सवा अस्सबील तक, तीसरा बद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब से बसीर तक। आज का हमारा ये दर्स 3 हिस्सों में तकसीम है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिथलिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम जिस किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुलवा देते हैं तो हम उससे बेहतर या उस जैसी आयत ले आते हैं। ऐ मुखातब, क्या तुझे मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत वाला है। नस्ख आयात पर यहूद के तान और शुबहात से पहले समझें कि नस्ख है क्या। आज बड़ी बातें करते हैं जी, ये कुरान में नस्ख क्यों होता है। अगर ये नस्ख ठीक है तो फिर अल्लाह के इल्म पर शुबा होगा, और अगर नस्ख ठीक नहीं है तो हुआ क्यों है। तो समझें कि नस्ख किसको कहते हैं। इसका लुग़वी माना है किसी चीज को मिटाना। वैसे नस्ख लिखने को भी कहते हैं। नसखतिर रीह आसार अल कौम, हवा ने कौम के आसार मिटा दिए। इसी तरह नसख्तुल किताब, मैंने किताब को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया, मैंने उसे लिखा। जरा अब इस बात को समझें कि शरीयत में नस्ख किसको कहते हैं। ये तो लुग़वी माना हो गया, शरई माना क्या है। एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म आ जाए, इसी को नस्ख कहते हैं। दुनिया में नस्ख की अकलन 3 सूरतें हैं। दुनिया में, कुरान में नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा। दुनिया में जो नस्ख होता है जिसकी वजह से शुबा हो रहा है, तो हम पहले वो सूरत वाज़े करेंगे कि शुबा क्यों हो रहा है, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। तो ज़हन में रखें कि नस्ख की किसी हुक्म को बदलने की ज़रूरत दुनिया में रिजवान मियाँ क्यों आती है। पहली सूरत गलतफहमी या गलत मालूमात पर आपने कोई हुक्म दिया, फिर हकीकत जब मालूम हुई तो आपने हुक्म को बदल दिया। आपकी मालूमात में यह था कि आपके ऐसा करने से रियाया चुप कर जाएगी, लेकिन जब रियाया ने एहतजाज किया आपने हुक्म ही बदल दिया। ये नसख है जी। दूसरी सूरत मौजूदा हालात के जी, इसकी जो दूसरी सूरत है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में कोई हुक्म दिया, मगर बाद में हालात बदलने से हुक्म बदलना पड़ा। आप उस वक्त तंदुरुस्त थे, आपने एक बात कही, फिर बीमार हो गए। या उस वक्त रियाया तंदुरुस्त थी, फिर वो बीमार हो गई। या जैसे ये जंगों की वजह से मुल्की हालात बिगड़ जाते हैं। आपने पहले कहा था यहां पर जो आएगा वो हमें 50 दिरहम देगा महीने के, लेकिन हालात ऐसे आ गए, लोग वहां से निकलने लगे तो आपने कहा कुछ नहीं देगा, हालात बदल गए। तीसरी चीज, हुक्म देने वाले को पता है कि ये हुक्म मैं चंद दिनों के लिए दे रहा हूं, लेकिन उसने आगे बताया नहीं ये 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। जब वो दिन पूरे हुए उसने हुक्म को बदला तो मुखातब ने समझा हुक्म बदला, हालांकि हुक्म की मुद्दत पूरी हुई। हुक्म की मुद्दत पूरी होना और बात होती है, हुक्म का बदलना। ये यूं है कि जैसे कोई माहिर डॉक्टर ये बात जानता है कि बीमारी का असल इलाज ये नहीं है, असल इलाज और होगा, लेकिन चंद दिनों के लिए ये दवाई इस्तेमाल करानी है, उसके बाद तबीयत जो ही संभलेगी दवाई बदल देंगे। अगर ये बात मरीज को पहले बतला दे तो वो खामखा परेशान होगा। उसको परेशानी से बचाने के लिए कहा जाता है कि आप 4 दिन ये दवाइयां इस्तेमाल करें, फिर आके चेकअप कराइएगा। हालांकि डॉक्टर को पता होता है इसके यहां आने की सूरत में सिर्फ दवाई बदली जाएगी,
کبھی رضوان بھائی ایسے ہوتا تھا جب حکیم فیس نہیں لیا کرتے تھے تو نیت اس وقت خیر کی ہوا کرتی تھی اور یہ ہوتا تھا کہ یہ پریشان نہ ہو 4 دن کے بعد اس کی دوائی بدل دیں گے. اب تو یہ حکم اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ دوبارہ چیک اپ کی فیس بھی لگے گی. اور آپ حیران ہوں گے، میں نے آج جمعے پر کہا ہے مغرب نے بھی مزدور کو حقوق دیے، رسول پاک نے بھی، یہ آج یوم المزدور ہے، 1 مئی ہے، مغرب نے بھی مزدور کو حقوق دیے، رسول اللہ نے بھی حقوق دیے. فرق ہے، مغرب نے مزدور کا ہاتھ پکڑ کر مالک کے ہاتھ میں دے دیا اور مالک کے گریبان میں دیا اور مالک کا مزدور کے گریبان میں دے دیا، لڑو اور اپنے حق لو. آپ اگر اسلام کے مزاج کو دیکھیں، کہیں پر اسلام نے بیوی کے حقوق بیوی کو نہیں بتائے. رضوان میاں کس کو بتائے ہیں؟ شوہر کو بتائے ہیں کہ ادائیگی تو شوہر نے کرنی ہے، اور شوہر کے حقوق شوہر کو نہیں بتائے گئے، بیوی کو بتائے گئے. آپ حیران ہوں گے، کبھی رسول پاک نے مزدور سے یہ نہیں فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اپنی مزدوری لے، بلکہ مالک سے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. جھگڑا ہی نہیں ہوگا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا. آپ حیران ہوں گے، ایک جھگڑا ہو گیا مزدور اور مستری کا، مزدور اور مالک کا. مزدور کہتا تھا کہ مزدوری اتنا ہے اور مالک کہتا تھا اتنا ہے. رضوان میں آپ کے ذہن میں آئے گی مزدور زیادہ مانگتا تھا، مالک کم دینا چاہتا تھا، ہے نا؟ حالانکہ یہاں پر معاملہ الٹ تھا. مالک کہتا تھا میں نے یہ سوچا تھا یہ دیوار 2 دنوں میں بنے گی، تو میں نے تم سے یہ طے کیا کہ آج کا بھی 50 روپے، کل کے بھی 50 روپے، لیکن تو نے 1 دن میں بنا لی، تو 100 روپے لے. اور وہ کہتا تھا نہیں، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ میں نے اتنا وقت کام کرنا ہے، اس وقت میں دیوار آدھی ہو یا پوری ہو میرا اس سے کیا واسطہ، میں اپنا 50 روپے لوں گا، 100 نہیں لوں گا. آپ اندازہ تو کیجئے. تو یہ ہے وہ بات، جب سے حقوق کی جنگ لڑی، ہم نے حقوق کی جنگ شروع کی ہے، ہم برباد ہو گئے. میاں بیوی، بیوی میاں، دستوں گریباں ہیں. پہلے تھی ذمہ داری کی تعلیم، اسلام ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے. شوہر کی ذمہ داری یہ ہے جو خود پہنے بیوی کو پہنائے، جو خود کھائے بیوی کو کھلائے. یہ ساری باتیں استوصوا بالنساء کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، یہ آپ نے عورتوں سے نہیں فرمایا، مردوں سے فرمایا. خیرکم خیرکم لآلہ، یہ حضور پاک نے مردوں سے فرمایا. عورتوں کے بارے میں عورتوں کو تو یہ فرمایا عورتوں کو کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو تم مرد کو کرتی، اگر جائز ہوتا تو. عورتوں سے تو یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو خیر جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا احکام الہی میں جو نسخ ہوتا ہے وہ نہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ صرف اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا تو عارضی ہے، لیکن بتایا نہیں یہ عارضی ہے. اور یہ جو نسخ ہوتا ہے گویا یہ رضوان میاں انسانی عقل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے علم کے لحاظ سے تو نسخ ہوا ہی نہیں. ایک حکم دیا گیا ہی آپ کو 6 مہینے کے لیے تھا. یوں سمجھ لے جو تحویل قبلہ ہوئی وہ حکم ہوا ہی 16.5 مہینے کے لیے تھا. اللہ کے علم میں انسان کے طور پر نسخ ہوئی انسانی علم کے لحاظ سے، اللہ کے ہاں نسخ ہوئی ہی نہیں ہے. اچھا جی، پھر اسی طرح جی تاریخ جو مقرر تھی. اچھا پھر جو نسخ ہے یہ بھی بات یاد رہے، نسخ کبھی عقائد میں، اخلاقیات میں، حصی امور میں، گزشتہ واقعات میں، کسی وعدے میں، وعید میں، پیشین گوئی میں، تبشیر میں، تندیر میں، اخبار غیب میں نہیں ہوگا. نسخ صرف احکام میں ہوگا. جیسے بچے کے بڑے ہونے پر اس کی خوراک اور موسم کے بدلنے پر لباس بدلتا ہے، مریض کی حالت بدلنے پر دوائیوں میں تبدیلی آتی ہے. اللہ پاک نے جب انسانوں کے لیے قانون مقرر کیے، کچھ قانون مصلحت اور حکمت کے تحت عارضی اور ہنگامی تھے، بعد میں ان کی جگہ مستقل قوانین آ گئے، اس میں اعتراض کی کوئی بات ہے ہی نہیں. جی
اچھا جی، اس آیت کا ذرا تھوڑا سا آپ شان نزول سمجھیں، اس سے ذرا اس آیت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہود اور مشرکین بطور تان کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پہلے ایک حکم اپنے اصحاب کو دیتے ہیں، پھر اس سے منع کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن خدا کی کتاب نہیں، ورنہ اس میں نسخ کیوں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ سورۃ نحل میں ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ۔ دیکھیں، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، یہاں سے یہ بات یاد رکھیے کہ نسخ کون کرتے ہیں جی؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نسخ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں انما انت مفتر، آپ تو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اعتراض حضور پاک پر ہوتا ہے۔ اب اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نسخ کیا ہوا، نسخ اللہ کے ہاں تو تبدیلی ہے نہیں، بندوں کے ہاں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک حکم پہلے عارضی تھا لیکن اس کی وجہ نہیں بتلائی، پھر اس حکم میں تبدیلی کر دی گئی۔ یہ جی نسخ کی ساری حقیقت ہے کہ اگر کوئی عارضی دوا کو مستقل علاج سمجھ لے، جب اس کی دوا کو تبدیل کیا جائے وہ ڈاکٹر سے الجھنے لگے، تو اس میں قصور کس کا ہوگا جی؟ مریض کا ہوگا۔ حیرت۔ اچھا پھر عجیب بات ہے، احکام کے نسخ پر تو ان کو اعتراض ہے، تکوینی طور پر بھی نسخ ہوتا ہے جی۔ کیا نسخ ہوتا ہے جی؟ آپ پہلے تندرست تھے پھر بیمار ہو گئے، پہلے آپ کو نفع آ رہا تھا پھر گھاٹا آ گیا جی، پہلے اللہ نے اولاد دی پھر اللہ نے سنبھال لی، تو یہ بھی تو نسخ ہے۔ حیرت ہے کہ تکوینی احکام میں بھی نسخ ہوتا ہے مگر اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ مثلا پہلے اولاد دی پھر سنبھال لی، دولت دی پھر لے لی، صحت کے بعد بیماری، زندگی کے بعد موت۔ کیا کوئی یہ کہتا ہے جب اولاد زندہ نہ رہنی تھی تو دی کیوں؟ جب دولت چھن جانی تھی تو دی کیوں؟ صرف شرعی احکام پر اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ فائدہ۔ اچھا اب یہ سمجھیے کہ نسخ جو دین میں ہوتا ہے، جو قرآن میں ہوتا ہے، وہ 3 قسم کا ہے جی۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ صرف حکم منسوخ ہوگا، تلاوت باقی رہے گی۔ جیسے آپ دیکھ لیں جی، ابھی تک بھی شراب کے بارے میں قرآن میں، جوئے کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ اس میں اسم بھی ہے منافع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر نازل ہوئی لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ اب یہ 2 آیتیں قرآن میں کھڑی ہیں لیکن ان کا حکم باقی۔ اسی طرح حدیث بھی منسوخ ہوتی ہے جی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے جی؟ رفع یدین کی حدیث تو کھڑی ہے لیکن وہ عمل کے لحاظ سے منسوخ ہوگی۔ قرات فاتحہ کی حدیث تو کھڑی ہے لیکن وہ الامام من کان لہ امام فقرات الامام لہ، قرات کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی جی۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں اور بیوی کے لیے مرتے وقت وصیت کی جاتی تھی لیکن آیت میراث کی وجہ سے وہ حکم ختم، تلاوت باقی ہے۔ اسی طرح تلاوت ختم ہو جائے حکم باقی رہ جائے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، بوڑھا مرد بوڑھی عورت اگر وہ بدکاری کرے تو ان کا حکم کیا ہے جی؟ رجم کرنا۔ اب رجم کا حکم باقی ہے لیکن آیت باقی، حکمت اللہ ہی جانتا ہے جی۔ دونوں منسوخ ہو جائیں جی، جیسا کہ دیکھیں جی تورات منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ۔ قرآن پاک کی بھی بعض ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہو گئی جی۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو 70 قاری شہید ہو گئے تھے جن میں ان کے ماموں بھی تھے حرام بنت ملحان، ان کی شان میں آیات نازل ہوئی بعد میں منسوخ ہو گئی، تلاوت ان کی منسوخ ہو گئی جی۔ فائدہ، نسخ کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے معتزلہ فرقہ نے کہا کہ نسخ ممکن تو ہے، ہوا نہیں۔ بعض نے ما ننسخ کو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ کی طرح قضیہ فرضیہ مان کر کہا نسخ ممکن ہے مگر ہوا نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے جناب، یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ نسخ تو ہوا ہے۔ ایسی تعویلات
کرنا جس کے ذریعے نسخ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یہ قرآن کی مخالفت ہے، خدمت نہیں۔ اس میں مخالفین ملحدین کو مزید موقع ملے گا کہ 14 صدیوں تک مفسرین نے ایک بات کی ہے، اب آپ نے دوسری بات شروع کر دی، کیا خبر کہ آئندہ اور کوئی تحقیق آ جائے تمہاری بات بھی غلط ہو جائے۔ تو قرآنی جو باتیں ہیں ان کو سمجھیں، زمانے کی وجہ سے ادھر ادھر نہ جائیں، لوگ یہ اعتراض کریں گے، لوگ یہ اعتراض کریں گے۔ رضوان بھائی آپ حیران ہوں گے، قرآن پاک جہاں پر بھی سمجھ کی نسبت کرتا ہے تو کہتا ہے ان کے دل یہ بات سمجھتے نہیں۔ اس بات پر اعتراض ہوتا رہا سائنس کی طرف سے، بھائی سمجھنا دماغ کا کام ہے، دل کا۔ مولوی خاموش رہا۔ کچھ ایسے لوگ آگے، سر سید بھی یہی بات کہتے ہیں، اور بھی کچھ ایسے ہیں، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی کہ یہاں پر جی دل سے مراد دماغ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک بات تھی۔ اب جا کر سائنس نے اس کو تسلیم کیا، اصل میں سمجھنے کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ۔ بھائی دماغ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو اس کی میموری ہے، اصل جو بادشاہ ہے وہ دل ہے، یہ اس کا پیے ہے، یہ اس کا میر منشی ہے، ورنہ سمجھ کا تعلق دل کے ساتھ۔ اب دیکھیے آپ ایسی تحقیقات آ گئی، اگر یہ نہ بھی آتی تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بس اسلام آپ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے کہ سورج چاند چلتے ہیں، ایک عرصے تک سائنس انہیں ایک گولا تسلیم کرتی رہی، شعلہ ہے جو کھڑا ہے۔ اب جا کر سائنس نے مان لیا۔ کیوں بھائی ہم قرآن کی باتیں جو ہماری سمجھ سے وراء الورا ہے ان کو کیوں ہم ادھر ادھر کھینچ تان کر گڑبڑ کریں؟ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں جی۔ تشریح الفاظ جی، ما ننسخ، اللہ تعالی مستقبل کے تقاضوں سے واقف ہے، البتہ یہ حکم عارضی تھا، پہلے بتلایا گیا اور قصور فہم کی وجہ سے لوگوں نے اسے دائمی اور مستقل سمجھ کر لوگ پریشان ہو گئے۔ او ننسیہا، نسخ کی ایک صورت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینا، حضور کو بالکل۔ اچھا یہاں ایک اور بات عرض کروں، کبھی ایسا ہوگا کہ حضور بھولیں گے، یاد دلانے پر یاد آ جائے گی، یہ نسخ نہیں ہوگا، بالکل ختم کر دیا جائے گا، یہ نسخ ہوگا جی۔ نأتی بخیر منہا، دوسرا حکم آسان ہوگا، جیسے پہلے ایک کے مقابل میں 20 کفار سے لڑنا ضروری تھا، اب دوسرا حکم آ گیا کہ ایک کے مقابل میں اگر 2 ہوں تو لڑو۔ پہلے تھا کہ متوفی عنہا زوج، عورت کی جو عدت ہے 1 سال تھی، اب 4 ماہ 10 دن آ گئی۔ پہلے جی ہجرت والی عورتوں کا امتحان لینا لازم تھا، اب یہ لازم نہیں رہا۔ نمبر 2، کسی کے تان کو ختم کیا جائے گا، دلی خوشی کیا اس میں لحاظ ہوگا، جیسے تحویل قبلہ او مثلہا، جب ویسا ہی حکم آئے گا تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں ثواب بڑھا دیا جائے گا، اور بھی بہت سی اس میں حکمتیں ہوں گی۔ علم تعلم ان اللہ، کسی حکم کا نسخ اس لیے نہیں کہ حالات اللہ کے قابو اور اختیار سے نکل گئے تو اسے بدلنا پڑا جیسا کہ حکمران کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے معترض، نہ اللہ کو آئندہ کے بارے کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، نہ ہی حالات اللہ کے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی سلطنت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں؟ اللہ کی حکومت ہر شے پر محیط ہے، بلا شرکت غیر، ہر شے کا مالک اللہ، جو حکم چاہے باقی رکھے، جو چاہے منسوخ کرے، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے آج جو لوگ یہود و نصارہ کی بولی بول رہے ہیں ان کو عذاب الہی سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ولی کا یہاں پر 2 لفظ ہیں، ایک ہے من دون اللہ من ولی اور دوسرا ہے ولا نصیر۔ ولی کا لفظی معنی ہے سرپرست اور نگران۔ کبھی سرپرست کمزور بھی ہوتا ہے، وہ زبانی مدد کرتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتا، عملی مدد نہیں کر سکتا، جبکہ نصیر جو عملی مدد کرے۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے فرمایا نہ کوئی عملی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ قولی مدد۔ یہاں پر ہمارے مولانا ثناء اللہ صاحب کو ایک اعتراض ہوگا، وہ کہیں گے کہ یہاں اگر یہ ترتیب ہے تو کہنا چاہیے تھا وما لکم من دون اللہ من نصیر ولا ولی،
نہ کوئی عملی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی قولی مدد کرنے والا ہے۔ یہ انداز کیوں قرآن نے اختیار کیا؟ اصل میں یہ عربی کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ مخاطب کو ایک جھٹکا دیا جائے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور مددگار ہوں گے، اے اللہ کے بندے تیرے لیے تو زبانی بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جھٹکا دینے کے لیے ادنا کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، اعلیٰ کی نفی بعد میں کی جاتی ہے۔ یہاں پر ولی پہلے بولا گیا اور نصیر، ورنہ ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے جی؟ پہلے نصیر پھر ولی، لیکن اللہ نے پہلے ولی پھر نصیر، اور تیرا تو کوئی زبانی مددگار بھی نہیں ہوگا، یہ اس کو ڈانٹنے کے لیے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور یاد رکھنا جس شخص نے گستاخانہ سوال کر کے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں پر ہم نے مرکزی طور پر کچھ باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بات ہے ام تریدون، ایک ہے تسألون، ایک ہے رسولکم، ایک ہے سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان، پھر ہے ضل سواء السبیل۔ ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ جو لفظ تریدون کا ہے، تم ارادہ کرتے ہو، اس سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اہل کتاب کو کہا گیا کہ جس طرح تم یہ سوال کرتے ہو کہ جی قرآن تورات کی طرح کیوں نہیں نازل ہوا، یک بار کی ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا دفعہ واحدہ، یا تم سوال کرتے ہو کہ وہی جبریل کی بجائے میکائیل کیوں نہیں لاتے، یہ باتیں نہ کیا کرو یہ باتیں۔ حضرت موسیٰ سے تم ایسی باتیں کرتے رہے، ہم نے رعایت دی تھی، یہاں تمہیں جوتے لگیں گے۔ اور اگر اس سے مراد ہوں مسلمان، تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ دیکھو ان کی سنی سنائی باتوں پر تم کان نہ دھرا کرو، ذرا بھی توجہ نہ کیا کرو۔ جیسا کہ مسلمانوں کو مائدہ میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ گویا ہر سوال مفید نہیں، جو ضرورت ہو صرف وہی پوچھو۔ حدیث پاک میں ہے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے، سوالات بہت کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ کچھ باطونی لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، عملی جانب وہ چلتے نہیں ہیں۔ تو یہی کچھ، لہذا میں تمہیں جس بات کا حکم دوں جتنا تم سے ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اسے چھوڑ دو۔ ان تسألوا، کسی مسئلے کے سمجھنے کے لیے، تحقیق کے لیے آپ کسی سے سوال جواب کریں، کوئی حرج نہیں۔ انما شفاء العی السؤال، انما شفاء العی السؤال، کہ جی جاہل کی شفا کیا ہے؟ وہ پوچھے گا تو اسے کچھ معلوم ہوگا، پوچھے گا تو اسے کچھ پتہ چلے گا، اس کی شفا سوال ہے۔ لیکن محض نفسانیت، شرارت اور تنگ کرنے، گستاخی کے لیے سوال کرنا باعث لعنت ہے۔ کما سئل موسیٰ سے ایک حقیقت کھل کر واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل انتہائی گستاخ اور بیہودہ لوگ تھے، حضرت موسیٰ کو یوں تنگ کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بات صرف قرآن نہیں کہتا، ان کی اپنی تاریخ بھی بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ سے سوالات کیے۔ رسولکم سے کیا مراد ہے جی؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مسلمان ہیں پھر تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر یہودی ہیں، کیا رسول ان کے بھی رسول ہیں؟ جی ہاں، زمانے کے لحاظ سے تو رسول پاک ان کے بھی رسول ہیں۔ گویا کہ ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ وہ امت دعوت میں تو ہیں، چاہے انہوں نے قبول نہ کیا لیکن وہ ہیں تو حضور کے زمانے میں۔ ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر قرآن نے واضح کر دیا ومن یتبدل الکفر بالایمان، گویا نبی کی گستاخی کفر ہے، نبی کی ایذا رسانی کفر ہے، نبی سے ایسے سوالات کرنا کفر ہے۔ اگر نبی سے ایسے سوالات کفر ہیں تو نبی کی ختم نبوت کا انکار کفر نہیں ہے؟
پتہ نہیں یہ بات غامدی صاحب ویسے تو اتنے بڑے دماغ والے ہیں، ان کے پلے کیوں نہیں پڑ رہی؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کاش تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، اور اس کی وجہ کوئی خیر خواہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا۔ لیکن ابھی تم اس بات سے جذباتی نہ ہونا، بلکہ تم انہیں معاف کر دو اور ان کی سازش کو خیال میں نہ لاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا حکم بھیجے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہودیوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ سادہ لو مسلمانوں کو کبھی لا یعنی سوالات کے ذریعے ابھارتے کہ رسول پاک سے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو، اسی طرح مسلمانوں میں تردد کو وہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ مقصد ان سوالات سے صرف اور صرف فتنہ پردازی تھی، کوئی تحقیق نہیں تھی۔ ان کو ساری چیزوں کا پتہ تھا، کوئی تحقیق نہیں تھی، اپنے باطنی حسد کی تسکین مراد تھی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے اہل کتاب کی سازشوں سے اپنے کان کھڑے رکھیں، اور اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے عوام کو سمجھائیں اور سنبھالیں۔ آج تو ہم سے ہماری اولاد نہیں سنبھل پا رہی، ہم اپنی اولاد کو نہیں سنبھال پا رہے۔ موبائل اتنا ہمارے اندر آ گیا، جی کبھی کبھار کرتا ہے اس کا، اگر سوراخ بڑا ہوتا تو اس کے اندر گھس جاتے۔ بھائی ہر چیز کی حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ خدا کی قسم اس وقت یہ فتن اتنے آئے کہ بارش سے بھی، موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ یہ برس رہے ہیں، جو دین کے نام پر آ رہے ہیں فتنے، جو دین کے نام پر آ رہے ہیں، غامدیت کے نام پر، دیگر چیزوں کے نام پر۔ بہت ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں، ایک غامدی صاحب تو نہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، یقین جانیے جیسے برسات میں پتنگے نکلتے ہیں فتنے ایسے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فائدہ، یہود و نصارہ کی طرف سے مسلم آبادیوں میں اسلامی عقائد کے خلاف سیاسی تاریخی تحریروں کے ذریعے جو مخفی اور منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اس آیت کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ فکری جنگ پر جو ہمارے ساتھ فکری جنگ کھیلی جا رہی ہے، اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، بچوں کے ساتھ فکری جنگ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، مریضوں کے ساتھ کیسے، غریبوں کے ساتھ کیسے، آپ حیران ہوں گے۔ آج میں یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، میں اس قدر متاثر ہوا، آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ جو ارتداد کے فتنے کا قرآن نے علاج بتایا، اور رضوان میاں آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ، ذرا قرآن کی آپ احتیاط کو ملاحظہ کیجیے اور صداقت کو۔ سب اہل کتاب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا، بلکہ فرمایا اکثر ایسے ہیں، سارے نہیں۔ عبداللہ بن یہ جی میمون اقران بھی تو ہیں، اور اسی طرح تمیم داری بھی تو ہیں، سلمان فارسی بھی تو ہیں، یہ سارے ہیں جو کہ یہودیت سے، نصرانیت سے اسلام کی طرف آئے۔ حضرت اسد ہیں، حضرت اسید ہیں، یہ سارے ہیں، کعب احبار ہیں۔ اسی لیے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اصحمہ نجاشی ہیں، ان کے رفقا ہیں۔ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہود و نصارہ کی اصل کوشش تو یہی ہے، آپ کو مرتد بنائے، آپ کو مرتد بنائے۔ زبیمر پادری نے یہی کہا تھا جب اسے کہا گیا کہ کیا عیسائیت کو پھیلایا جائے، کہا یہ حقیقت نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ عیسائی ہو گئے پھر بھی تو جنت کے حقدار ہو گئے، ان کو ایسا بناؤ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ آپ حیران ہوں گے، اس نے کہا عیسائی مت بناؤ، ان کو جہنم کا ایندھن رکھو، یہ کسی مذہب میں نہ ہو۔ اسی لیے اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کیا ہے رضوان میاں؟ لا مذہبیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کہ مذہب کوئی باقی نہ رہنے دو، لا مذہبیت کا کھیل۔ ورنہ کم سے کم انہیں متشکک بنا دو، شک والا، کہ دین کے مسائل میں یہ الجھتے رہیں مسلسل۔ یہ کیوں؟ کیا یہ خیر خواہ ہیں؟ یعنی اپنے تئیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا حضرت، ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں، وہ میری اصلاح کرنا چاہتا ہے،
یہودی ہمیں بھولا ہوا نہیں سمجھتے، عیسائی ہمیں بھولا ہوا نہیں سمجھتے. حسد من عند انفسہم، اللہ کی قسم آپ قرآن کے الفاظ تو دیکھیں، انہیں حسد ہے. پھر حسد کا تعلق ہے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا حسد کا تعلق. گویا یہ تمہیں دیکھ کر کڑتے ہیں، ان کو کسی کام میں تم سے خیر خواہی نہیں، ان کو کسی کام میں تم سے خیر خواہی نہیں ہے. جی فائدہ، اگر کسی انسان کو خیر خواہ اور بدخواہ کا فرق معلوم ہو جائے تو بدخواہ کے شر سے بچنا آسان ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، اصل چیز یہ ہے کہ مضر کیا ہے اور مفید کیا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو آپ تو آدھے ڈاکٹر ہیں. یہ چیز نفع مند ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ دار ہے اور یہ نافع ہے، بات ہی ختم ہو جائے. تو قرآن نے یہاں پر بتا دیا، دیکھو یہود و نصارہ تو تمہارے لیے بالکل مضر ہیں، بالکل مضر ہیں. یہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ گورے ہوں یا کالے ہوں، یہ تمہارے ماتحت ہوں یا مافوق ہوں، یہ ہمیشہ تم سے یہ شر ہی کریں گے. من بعد ما تبین لهم الحق، یہود کو اسلام کے بارے نہ استباط تھا، نہ عقلی مغالطہ تھا، کبھی نہیں تھا. یہ جو سوالات اور شبہات کرتے ہیں خالصتاً حسد اور عناد کی بنا پر کرتے، ہاں خالصتاً. مجھے یاد ہے ہم ہدایہ پڑھتے تھے، ہمارے استاد مولانا افضل حق صاحب نور اللہ مرکزہ، میری عادت تھی اس وقت نئے نئے ہم مطالعے میں آئے تھے، ہدایہ جلد اول تھی، بس اتنی ہی مطالعے کی ہوئی تھی کہ سوال کچھ سمجھ میں آ گیا وہی استاد سے کرنا ہے. ویسے مطالعے کے بارے میں حضرت علماء نے لکھا ہے، اتنی مطالعہ بھی کافی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سبق مجھے سمجھ نہیں آیا. اگر آپ نے دیکھا اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے آدھا مسئلہ حل ہو گیا، باقی آدھا رہ گیا. تو استاد جی بھی ہمیں بہت فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ کرو، کچھ آئے نہ، حاشا پڑھو ہدایہ کا. تو میں ہدایہ کا حاشا پڑھا کرتا تھا، بس یہی سوال تک ہی کچھ سمجھ آتا، جواب کہاں آتا. تو پھر استاد جی سے سوال کرتا تو پھر میری انگلی پکڑ کر آگے رکھا کرتے تھے، یہاں تک تیری بات ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے، کوشش کر، اس کو سمجھ. پھر فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، فرمایا کرتے تھے دیکھ اس کا کیا معنی. پھر ایک بڑی بات کہا مولوی فہد، یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا آج، یہ غامدی ہو گئے، دیگر لوگ ہو گئے، ان کو ان سوالوں کے جواب کا بھی پتہ ہے. فرمایا کرتے تھے کیونکہ سوال ان کا نہیں ہے، سوال ان سے پہلے معتزلہ کر چکے، خوارج کر چکے، نواسب کر چکے، اور ان کو جواب کا پتہ ہے کہ ہمارے بڑے ان کے جواب پہلے دے چکے، لیکن ان کو حسد ہے، یہ صرف سوال نقل کرتے ہیں، جواب نقل نہیں کرتے. ان کو حقیقت کا پتہ ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب مسلمانوں پر یہود کی شرارتیں واضح ہوئی تو مسلمانوں کا مشتعل ہو کر انتقام لینا امر طبیعی تھا، لیکن قرآن نے انہیں مزید مہلت دینا چاہیے. یہود و نصارہ کو زور لگاؤ، اس لیے ارشاد فرمایا سر دست معافی اور درگزر سے کام لو، نہ ان سے جنگ کرنا، نہ زبان سے برا بھلا کہنا ہے جب تک اللہ تعالی جہاد اور جزیے کا حکم نہ دے دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، شاید کسی مسلمان کو شبہ ہو، خستہ حال کمزور مسلمان طاقتور مالدار یہودیوں سے جہاد کیسے کریں گے؟ اس لیے فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، جب چاہے گا تو کمزور کو قوی پر غالب کر دے گا. وہ ہاتھیوں کو کہاں لڑایا کرتا ہے، وہ تو ہاتھیوں سے ابابیلوں کو لڑایا کرتا ہے. وہ نمرود جیسے بادشاہ کو نہیں لڑایا کرتا، وہ تو مچھر کو لڑایا کرتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس کا اعلان ہے. جالوت کے مقابل کس کو لائے؟ طالوت کو ہرگز نہیں. جالوت کے مقابل تو داؤد علیہ السلام کو لائے. جالوت کی تلوار کے مقابل پھر حضرت داؤد کی تلوار کو نہیں لائے، داؤد علیہ السلام کی غلیل اور اس پتھر کو لائے. بدر میں اگر تلوار سے ٹکراتی تو کہتے کہ تلوار جیتی ہے. یہاں پر تو لاٹھیاں ٹکرائی ہیں تلواروں سے. اللہ نے اسی لیے تو اسے یوم الفرقان حضرت قرار دیا گیا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اب ذرا اگلی، ہاں یہاں پر ایک اور بھی بات،
کہ چنانچہ جو مشہور قبائل بنو نذیر بنو قریظہ کی جو درگت بنی وہ کسی سے مخفی نہیں، نیز اس جملے میں ایک اور بھی اشارہ ہو گیا، جہاد کے حکم میں تاخیر عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ پاک قادر ہے لیکن اس تاخیر کی کچھ حکمتیں ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور تم بھلائی کے کاموں میں جو کچھ بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جہاد بھی سیف سے پہلے جہاد بھی نفس میں مشغول رہو، زندگی کا کوئی لمحہ یاد الہی اور اتباع شریعت سے خالی نہ رہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں آج کے ہمارے ماحول میں ایک بڑا اس میں درس ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا جی آدھا گھنٹہ ہے، اس آدھے گھنٹے میں ذرا گپ شپ لگا لیں، او بھئی آدھے گھنٹے میں کام کر لو، ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے جی کچھ کر لے، کام کر لو بھائی، آدھا گھنٹہ یوں فضول، آدھا گھنٹہ اس کے بعد فضول، زندگی تو یوں ہی گزری جا رہی ہے، اس آدھے گھنٹے کو بھی کام میں لگاؤ۔ وہ یاد آ رہی ہے بات حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ابا جی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک بار کہنے لگے کہ تقی بیٹا کام میں کام کو گھسیڑو، پھر اپنی ایک بات کہی، کہا جب میں بیت الخلاء میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وقت ہاتھ تو میرے فارغ ہیں، اس وقت میں لوٹا کیوں نہ دھو لوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو سوچتے رہے کہ جہاز میں کیا کیا جائے، جہاز کا وقت ہے کیا کیا جائے، پھر ہم نے سوچا کہ تفسیر لکھی جائے، تفسیر ہو گئی، سفروں میں تفسیر لکھی جائے تو تفسیر ہو گئی۔ تو خیر جی، کام میں کام کو گھسیڑا جائے، جب تک جہاد کا حکم نہیں تو یہ کام کر لو۔ اس میں خدمت کا بھی بڑا ایک درس ہے، یاد رکھنا تمہاری طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، اور اس کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ فائدہ، کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے جہالت اور غربت کا خاتمہ بہت ضروری ہے، چنانچہ اقیم الصلاۃ میں جہالت کا خاتمہ ہے، آتوا الزکاۃ میں غربت کا خاتمہ، اور آج ہم سے یہ نہیں ہو رہا، یہ خدمت خلق کے کام سے آج ہم پیچھے ہو گئے، اس خدمت خلق کے کام سے آج ہم بہت پیچھے ہو گئے۔ عیسائی مشنریوں نے 3 طریقوں سے مسلمانوں کو ورگلایا ہے جی، ہسپتال کے نام پر، سکول کے نام پر اور راشن کے نام پر، 3 چیزوں پر آج انہوں نے مسلمانوں کو رگڑا ہے جی، رگڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا یہ فتنہ ارتداد کا علاج ہے جی، اپنے معاشرے کو سنبھالو، اس کی غربت کو سنبھالو، اس کی جہالت کو سنبھالو جی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جہاد کے انتظار میں باقی اسلامی احکام سے غفلت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی صرف جہاد پر موقوف نہیں بلکہ جو بھی جی عمل صالح میسر آئے اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے سب اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جب تکوینی حالات ایسے ہوں کہ جہاد ممکن نہ ہو تو اعمال خیر میں لگے رہو۔ آج جیسے حالات ہیں ہم جہاد نہیں کر سکتے تو بھائی مجاہدین کے لیے امداد تو دے سکتے ہیں، چلو اور کچھ نہیں، آپ امداد نہیں دے سکتے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، لوگوں میں پائے جانے والے شکوک کے جواب تو دے سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے، نسل نو کو یہ تو بتا سکتے ہو اپنے بچوں کو، بھائی فلسطین ہمارا ہے، اسرائیل کوئی ملک نہیں، مقبوضہ فلسطین ہے۔ اپنی نسل نو کو تو کوئی سبق دے کے جاؤ بھائی، اپنی نسل نو کو تو سبق دے کے جاؤ۔ بما تعملون بصیر، قرآن بار بار سمجھا رہا ہے تمہارے اعمال کی کمیت کیفیت، تمہارا اخلاص اللہ خود ملاحظہ فرما رہا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی عمل نہ چھوڑنا چاہیے۔ لوگ یوں کہتے ہیں بھائی جب تم کر ہی اللہ کے لیے رہے ہو تو تمہارا لوگوں کے لیے کیا، اور یہ بھی یاد رکھنا لوگوں کے لیے اگر کچھ کیا اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کام کا بدلہ دیتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ خلاصہ آیت نمبر 108، 2 باتوں کا بیان، کسی
کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے سوال باعث رحمت، حدیث پاک میں ہے انما شفاء العی السؤال، لیکن اگر شرارت کی غرض سے ہو تو غضب الہی کا موجب۔ نیز مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، متنبہ کیا گیا یہود کی شبہات پر نہ خود توجہ دو نہ یہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو، یہ تو سننے کے قابل ہی نہیں، یہ تو توجہ کے قابل ہی نہیں۔ دوسری بات، گستاخانہ انداز میں رسول پاک سے سوال کرنا بھی کفر ہے۔ با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ خلاصہ آیت نمبر 109، یہود کی فکری جنگ ملاحظہ ہو، فکری جنگ، ایسی جنگ جو ہتھیار سے بغیر لڑی جا رہی ہے۔ ان کی خواہش ہے مسلمانوں کو مرتد کرنا، اور اس کی وجہ حسد، یہ اپنے نبی کی باتیں مان کر کیوں جنت کے حقدار بن رہے ہیں، لہذا ان کو کافر بناؤ۔ مسلمانوں کو چاہیے ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں، ان کی تعلیم گاہوں سے، مذہبی ان کے جو لیکچر ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کبھی آپ نے جانا بھی ہے تو آپ نے سنبھل کر جانا ہے۔ ایک بچہ جانے لگا جی، فلسطین کا بچہ تھا، جانے لگا، پہلے کی بات ہے، جانے لگا وہ فرانس میں پڑھنے کے لیے، اس کا داخلہ ہو گیا تو اپنے استاد جی سے آ کر اس نے پوچھا، مکتب والے استاد سے، مسجد والے استاد سے، استاد جی میرا داخلہ ہو گیا اور میں فرانس جانا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ فرمایا مسمک، نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ کہا اگر تو محمد جائے اور محمد لوٹے تو جہاں پر جا، کوئی حرج نہیں، اور اگر محمد جائے اور جوزف بن کر لوٹے تو پھر اس سے تیرا یہیں پر محمد رہنا ہی ٹھیک۔ یہ حقیقت ہے جی، یہ بچوں کو کون سمجھائے گا؟ ہم نے سمجھانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا تو وہاں جو ایک صاحب تھے، میں نے ان سے کہا جی آپ کی کلاس کا کیا ہوا؟ کہا جی بس وہ میں نے اس کو بس ایسے سمجھے کہ ختم ہی کر دیا۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہا جی اس لیے کہ آج کل بچے مناسب نہیں ہیں جی۔ تو میں نے کہا جی مجھے ذرا ایک بات تو بتائیے گا۔ کہا جی کیا؟ میں نے کہا ان کا کہیں سے سودا لگتا ہے تو ان کو بدلوا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، نسل تو یہی ہے، انہیں کو سمجھانا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ آج بچوں میں وہ لیاقت نہیں، بچے باادب نہیں؟ چھوڑو یار ان باتوں کو، اس نسل کو کون سمجھائے گا؟ آپ نہیں سمجھائیں گے تو کل کے یہی بچے کل کے دہریے ہوں گے۔ خیر جی، خلاصہ آیت نمبر 110، اہل کتاب کی سازش سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو اجتماعیت میں لاتے ہوئے فرمایا ان کو جہالت اور غربت سے بچاؤ۔ کفار کے بڑے دو ہتھیار یہی ہیں، جب تک جہاد کا حکم نہ آئے تو دیگر احکام پر بھی عمل کرتے رہو اور جہاد کی تیاری بھی کرتے رہو۔ اللہ ہمیں اپنے نسلوں کو سنبھالنے والا، کفر الحاد سے اور کافروں کی سازشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی مولانا دعا۔ زور اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي يا غفار واغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين. صبر ایک منٹ صبر صبر قرآن سننے کے لیے اللہ سب کا خیر قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، حضرت مفتی صاحب کے علم عمر کو برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے سب سے جاری دعا کام فرما، اے اللہ تعالیٰ اللہ ان کی محنت قبول فرما، اس کے والدین اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، اتنے ساتھی آتے ہیں یا اللہ ذوق شوق نصیب فرما، علم عمل کا جوڑ پیدا کرنا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے عیبوں کے پردے عطا فرما دے، بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہمارے دعاؤں کو معذرت میں فضل و کرم سے قبول فرما، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ وفی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم اجمعین.